नाज़रीन ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है। 2 कॉलर्स और हमारे साथ हैं। खुशनुमा आपसे भी बात करेंगे, थोड़ा सा इंतजार। आपसे पहले कमरनाज साहिबा फोन लाइन पर मौजूद हैं। जी बहन, सवाल बताइए। कमरनाज, हमें सुन पा रही हैं आप? ऐसा लगता है कि इंतजार नहीं कर सकी। खुशनुमा, अगर आप मौजूद हैं फोन लाइन पर तो सवाल बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी बहन। जी है ना, मौलाना साहब को अस्सलाम वालेकुम। जी मैं अभी 18 इयर्स की हूँ। जी हेलो। जी जी खुशनुमा, बात जारी मुझे रखिए। बहुत खुशी हुई कि आप लोगों को कॉल लग गया, वैसे कॉल लगता नहीं है, हम बहुत दिनों से ट्राई कर रहे थे। अल्लाह का शुक्र बहन, अल्लाह का शुक्र है। जी 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 खुशनुमा, अपना सवाल बताइए। जी हम ये पूछना चाहते हैं कि अभी हमारा निकाह हुआ है जयपुर इस्तीमे में। हाँ जी, टीवी की आवाज बंद कर दीजिए खुशनुमा, अपना सवाल जल्दी से मुकम्मल कीजिए। जी जी हाँ हाँ, हम ये पूछना चाहते हैं कि अभी हमारा निकाह हुआ है, तो निकाह के बाद कितने दिनों बाद रुखसती जायज है, और क्या उससे पहले अपने शौहर से मिलना जुलना या कोई रिश्ता कायम कर सकते हैं या नहीं, ये बताइए आप। जी मौलाना साहब। देखिए, निकाह के बाद अगर निकाह हो चुका है तो उसके लिए कोई डेट तय नहीं है कि भाई 1 महीने के बाद आपकी रुखसती होगी या 2 महीने के बाद होगी। और दुआ सलाम करना, बातचीत करना, इसमें कोई हर्ज नहीं है, इसलिए कि जो मवाने और फवासिल हैं वो अदम निकाह के ऊपर हैं, निकाह ना होने के ऊपर हैं। अब जब निकाह हो गया है तो बातचीत करना और सारे मामलात मुबाह हैं, जायज़ हैं और शरअ के दायरे के अंदर है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। जी, ये तो बहुत अच्छी बात है मौलाना साहब कि यहाँ निकाह हो गया है। हम ये देखते हैं कि कभी कभी एंगेजमेंट हो जाती है, जैसे मंगनी हो जाती है, उसके बाद भी अगर ये लोग ये चाहते हैं कि हम आपस में मिलें जुलें, बाहर घूमने के लिए जाएं, शादी की तैयारियों में लड़की को साथ ले जाएं, उसकी पसंद नापसंद को मलहूज रखते हुए चीज़ों का इंतखाब करें, तो उस मौके पर क्या एहतियात मलहूज रखनी चाहिए? क्या वहाँ भी इस चीज़ की इजाज़त है? देखिए, बिल्कुल बेमहाबा होना, बेतकल्लुफ़ होना और बेतकल्लुफ़ी के दायरे में से आगे हट करके फिर और बहुत सारे मामलात हैं जिससे इज्तनाब करना चाहिए, परहेज़ करना चाहिए। एक बात मैं कहना चाहूँगा, वला तक़रबा हादिहि शजरत फ़तकूना मिनज़्ज़ालिमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि इस दरख्त के करीब मत जाना, अगर करीब जाओगे तो ज़ालिमीन में से हो जाओगे। वहाँ क़ुर्बत से मना किया है, इसलिए कि क़ुर्बत ये खाने का दाइया पैदा करेगा, उसके इस्तेमाल करने का दाइया पैदा करेगा। तो अगर आदमी करीब होगा तो क़ुर्बत की वजह से हो सकता है कि बहुत सारे फ़वाज़िल जो हट जाएँ, ख़त्म हो जाएँ, तो वो गुनाह पर आमादा करने लगें। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत सारे मौक़े पर किसी गुनाह के करने से तो बहुत दूर की बात, उससे करीब होने से रोका है, ताकि जब बाढ़ के करीब जाएंगे तो हो सकता है कि उस गुनाह के अंदर पड़ने की नौबत आ जाए। इसलिए गुनाह के करीब ही नहीं जाना चाहिए, चाहे कि आप गुनाह के अंदर वाक़ हों। बिल्कुल मौलाना साहब, और हम ये देखते हैं कि एंगेजमेंट हो चाहे वो मंगनी हो, ये बहुत ही नापायदार रिश्ता है। छोटी सी बात पर हम देखते हैं कि टूट जाया करते हैं रिश्ते। तो खुदा न खास्ता कल को अगर उसकी शादी किसी और से होती है तो उसकी पाकदामनी पर हर्फ आ सकता है। यहाँ निकाह तो एक मजबूत रिश्ता है, फिर भी बेहतरी यही है कि जो भी मामला तय हों वो वालिदैन की रजामंदी के साथ हो। तो शौहर और बीवी का जो रिश्ता है बड़ा पाकीज़ा और पाकदामनी से भरा रिश्ता है। अब यहाँ खुशनुमा के जहन में ये सवाल है कि रुखसती के लिए क्या कोई वक्त मुकर्रर है? जैसे लोग कहते हैं कि 1 साल बाद, तो ये जो इतना लंबा टाइम या 2 साल बाद, अभी फिलहाल निकाह कर लेते हैं, रुखसती करते रहेंगे, तो ये जो इतना लंबा दौरानिया है ये कितना गलत होता है? ये जाहिर सी बात है, गलत है। उस लड़के के लिए भी गलत है और लड़की के लिए भी गलत है। और निकाह करने के बाद में इतना तवक्कुफ़, इतनी रुकावट नहीं होना चाहिए, बल्कि दोनों की रुखसती हो जानी चाहिए और इसमें रोक नहीं लगानी चाहिए। बिल्कुल, कुछ चीज़ें जिसके बारे में कहा है जल्दी करो, जनाजा जब वो तैयार हो जाए, लड़की जब वो बालिग हो जाए, तो ना उसके निकाह में देर करो ना उसकी रुखसती में। अब आते हैं उस सवाल की जानिब मौलाना साहब कि हम उस दर्जे, उस मर्तबे को कैसे पहुँचें कि हमारी ज़ुबानों में वो असर पैदा हो कि अल्लाह का गैबी निज़ाम या अल्लाह की मदद हमारी तरफ मुतवज्जह हो जाए। जैसे कि सारा सलामुल्लाहि अलैहा का एक वाक़या जो मैंने अभी कोट किया था, उस वाक़े के अंदर अगर आप गौर करेंगे तो उन्होंने बाज़ाब्ता अपने आप को अल्लाह के हवाले किया और रुजू इल्लाह, दुआ जिसको कहा जाता है, ये बहुत ही ख़ास अहम
چیز ہے جو اللہ رب العزت کے غیبی نظام کو انسان کی طرف متوجہ کرتی ہے. اور جب آدمی فنا فی اللہ ہو جاتا ہے، فنا فی الرسول ہو جاتا ہے اور اپنے خواہشات نفسانی کو اللہ کی مرضیات پر فنا کر دیتا ہے، تو پھر واقعی وہ انسان اس درجے پر، اس مدارج پر پہنچ جاتا ہے جس پر اللہ رب العزت اس کی سن لیا کرتے ہیں اور اس کے ہاتھ اور کان بن جایا کرتے ہیں. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص کو دیکھا تھا کہ وہ شیر پر سوار ہے اور ایک سانپ ہے، اس سانپ کو اس نے عصا کے طور پر استعمال کر رہا ہے. تو بڑے چونکے اور حیرت زدہ ہو گئے، کیونکہ بھائی یہ معاملہ تم شیر پر سوار ہو، سانپ کو اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہو. تو انہوں نے کہا کہ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ جو چیزیں اللہ کی ہو جاتی، جو بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ اس کے ہو جاتے ہیں، اللہ اس کے ہاتھ پیر بن جاتے ہیں. تو پہلے اپنے آپ کو اللہ کی مرضیات پر فنا کرنا چاہیے، پھر انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کو جو غیب کے اندر ہیں اس کو ظاہر فرماتے ہیں. دو کالرز اور ہیں. شائستہ تھوڑا سا انتظار، آپ سے پہلے شہانہ صاحب آئیں. جی بتائیے بہن، سوال کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب کو، آپ لوگوں کو جزائے خیر دے. آمین. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی باجی، آپ لوگ دعا کریں سب کے لیے، اور میرے بھائیوں کے لیے اور میری بہنوں کے لیے. ہم 3 بہنیں، ہم 6 بھائی ہیں جی. اور میرے یہ 2 سوال ہیں. میری امی کا بہت ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا. ہماری امی نالے میں گر گئی تھی اور بائک بھی نالے میں تھی. اور ہماری امی اتنا بھینکر ایکسیڈنٹ ہوا تھا کہ ہماری امی کی جو ہڈی کچھ بھی نقصان نہیں ہوا، مگر ہماری امی کے سر میں چوٹ آ گئی تھی، سر کھل گیا تھا، اور ہاتھ پیر میں چوٹ کچھ بھی نہیں آئی تھی. اور ہماری امی درود شریف پڑھ رہی تھی. باجی ہماری امی کثرت سے درود شریف پڑھتی ہے ہر وقت. اور ان کے دوسرا سوال جی، ہماری امی کے لیے آپ دعا کریے کہ ہماری امی ہم لوگوں کے لیے اچھی رہے، ہمارے بھائیوں کے لیے اچھی رہے انشاءاللہ. دوسرا سوال بتا دیجیے. جی، میرا دوسرا سوال ہے. ہمارے بڑے بھائی ہیں جابر جی، اور جی وہ 5 ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں. ان کی طبیعت نہیں ٹھیک رہتی، اور ان کے بھی 9 بچے ہیں. ان کے لیے دعا کر دیجیے کہ وہ بھی اچھے رہے. ہمارے بڑے بھائی ہیں. ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار. جی شائستہ صاحب، آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہن، آپ سے دعا کی گزارش ہے. اور میرے جو ہسبینڈ ہیں ان کے ٹانگ میں درد ہے، کمر میں اور ٹانگ میں. اب درد کے لیے کوئی دعا بتائے. بہتر غور سے اور جی، جو میں نے کلام پاک پڑھا اپنی امی سے، ہاں، اور اردو پڑھی میں نے اپنے پاپا سے. جی تو جس طرح میں کلام پاک پڑھتی ہوں، اردو پڑھتی ہوں، تو کیا میرے والدین کو اس طرح سبق ملتا ہوگا میرے ساتھ؟ جی مولانا صاحب. بالکل. اولاد یہ تو خود ذخیرہ آخرت ہے والدین کے لیے. اور جب وہ اولاد نیک صالح ہو اور خود وہ کچھ پڑھ رہی ہو، تلاوت کر رہی ہو، تو اس کے عمل میں سے بغیر کسی کم و کاست کے، بغیر کاٹے ہوئے اللہ رب العزت اس کے ماں باپ کو بھی ثواب مرحمت فرماتے رہتے ہیں، پہنچاتے رہتے ہیں. تو آپ جو بھی عمل کریں گے اس عمل میں آپ کے ماں باپ کا بھی ثواب ہوگا انشاءاللہ العزیز. اور رہی بات کمر میں درد ہے، کمر میں درد ہے، اور جو اس سے پہلے بھی سوال آیا تھا ان کی والدہ کی طبیعت کے ناسازی کا ان کے بھائی کے لیے، تو لفظ یا قادرو یا قادرو یا قادرو روزانہ 100 مرتبہ پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ العزیز بدن میں توانائی بھی آئے گی، طاقت آئے گی، اور اللہ رب العزت بیماریوں سے شفا عطا فرمائیں گے. اور ایک لفظ یا اللہ کثرت کے ساتھ میں اس کو ورد کریں گے تو کوئی بھی ایسی بیماری جو مہلک بیماری ہو سکتی ہے اللہ رب العزت اس کو آپ سے دفع فرمائے گا. مولانا صاحب، حضرت ابو درداء کے پاس ایک شخص آیا اور کہا آپ کا مکان جل گیا. جی کہتے ہیں نہیں جلا. پھر ایک شخص اور آیا اور کہا آپ کے مکان کو آگ لگ گئی. کہا کہ نہیں، آگ نہیں لگی. پھر ایک تیسرا شخص آیا اور کہا کہ آگ آپ کے مکان کے پاس پہنچی لیکن پہنچ کر ٹھنڈی ہو گئی. تو انہوں نے کہا کہ کیا مسئلہ کیا ہے، آخر ایسا کیوں ہوا؟ تو انہوں نے کہا، حضرت ابو درداء نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ نے مجھے ایک دعا سکھائی ہے اور میں صبح وہ دعا ضرور پڑھتا ہوں، صبح شام دونوں وقت پڑھتا ہوں. تو مجھے پتا ہے کہ جب تک میں وہ دعا پڑھتا رہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ میری طرف متوجہ رہتی ہے، اور کوئی آفت، کوئی اس طرح کی بلیات جو ہے وہ مجھے نہیں پہنچ سکتی یا میرے گھر کو برباد نہیں کر سکتی. تو بعض اوقات کچھ کلمات ایسے ہوتے ہیں، کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جن سے ہمیں یہ غیبی مدد مل جاتی ہے. تو آپ نے کبھی کچھ مختلف اذکار کا حوالہ دیا، کچھ دعائیں بھی ایسی ہیں. اگر اللہ رب العزت کے غیبی نظام کو متوجہ کرنے کے لیے استغفار بہت ہی ضروری ہے، استغفار بہت ضروری ہے، اور ایسے ہی درود پاک کا ورد بہت ہی زیادہ ضروری ہے. ایک صاحب تھے کہ ان کے اوپر قرض تھا اور بڑا لمبا قرض تھا، لیکن وہ ٹائم پر ٹائم دے جا رہے تھے، جو کہ ان کا کاروبار ختم ہو چکا تھا.
تو وہ بیچارے قرضہ واپس کہاں سے کریں، لوٹائیں، بڑے پریشان تھے، اور وہ شخص مطالبہ کیے جا رہا تھا۔ تو جب تنگ آ گیا تو اس نے کیا کیا، قاضی کے پاس جا کر کے اس نے رپورٹ دائر کر دی کہ بھئی فلاں آدمی نے ہم سے اتنا قرض لیا تھا، اتنا دن ہو گیا ہے اور ہم کو واپس نہیں کر رہا ہے، دے نہیں رہا ہے۔ اور قاضی نے بلا کر کے کہا کہ بھئی 1 مہینے کا تمہیں وقت دیا جا رہا ہے، 1 مہینے کے اندر تم اس کا انتظام کرو، ورنہ تمہارے اوپر جو فرد جرم ہے وہ عائد کیا جائے گا اور تمہیں گرفتار کر لیا جائے گا۔ بیچارہ بڑا پریشان ہوا۔ کسی نے اس کو وظیفہ بتلا دیا کہ تم روزانہ درود شریف کا ورد کر لیا کرو، اور ایک خاص مقدار میں 500 مقدار میں بتلایا کہ 500 مقدار میں تم درود شریف پڑھ لیا کرو روزانہ۔ وہ پڑھنے لگا تو اس مہینے کا جو 28واں دن تھا اس میں نبی علیہ السلام خواب میں تشریف لائے اور کہا کہ ایسا ہے تم فلاں شخص کے پاس میں چلے جاؤ اور جا کے کہنا کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ تم 300 دینار مجھے دے دو۔ تو اس نے کہا کہ بھئی میں اس کے پاس جاؤں گا تو وہ شخص میرا کیسے اعتبار کرے گا، میرا کیسے یقین کرے گا کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ تم 300 دینار دے دینا۔ پھر اس نے دوسری رات میں خواب میں دیکھا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فلاں آدمی کے پاس میں جانا اور اس سے تم 300 دینار لے لینا، وہ تمہیں دے دے گا۔ آخری دن جس دن اس کو کورٹ میں جج کے سامنے پیش ہونا تھا، اس رات میں بھی اس نے خواب دیکھا، اور خواب میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس آدمی کی پہچان و علامت یہ ہے کہ وہ آدمی روزانہ میرے اوپر فجر کی نماز کے بعد 500 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، اس کے بعد بھی کسی اور کام کے اندر مشغول ہوتا ہے، اپنے وزارت اور دیگر معاملات میں لگتا ہے۔ تم اس کے پاس میں جانا، یہ اس کا معمول بتلانا، اس کے بعد پھر اس کو یقین آ جائے گا کہ تم نے اللہ کے رسول کو خواب میں دیکھا ہے۔ یہ شخص گیا اور جا کر کے اپنا مدعا بیان کیا۔ تو اس نے پوچھا کہ بھئی یہ کیسے معلوم مجھے کہ آپ کو اللہ کے رسول نے خواب میں ایسے سے کہا ہے، کوئی نشانی بتلائیے۔ تو اس نے کہا کہ نشانی یہ ہے کہ آپ روزانہ فجر کی نماز کے بعد 500 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں، اور جب تک آپ اس درود پاک کو پڑھ نہیں لیتے، اپنی جگہ سے اٹھتے نہیں ہیں، یہ نشانی اللہ کے رسول نے مجھے بتلائی ہے۔ تو اس نے 300 دینار نکالا اور کہا کہ یہ تم قرضہ دینا، اور 300 دینار کے علاوہ 300 دینار اور اس کو دیا کہ لے جا، تم اپنے خرچے کے لیے اس کو استعمال کرنا۔ جب وہ شخص وہ پیسوں کو لے کر کے آیا کورٹ میں اور جج کے سامنے آیا، قاضی کے سامنے آیا، تو قاضی نے پوچھا کہ بھئی یہ ماجرا کیا ہے اور تمہارے پاس میں پیسے کا انتظام کیسے ہوا؟ تو اس نے پورا واقعہ سنایا۔ اس نے کہا کہ بھئی ایسا ہے، اگر یہ معاملہ ہے تو تم تھوڑا سا رکو۔ وہ اپنی کیبن میں گیا اور وہاں سے بھی 300 دینار لا کر کے نکال کر کے دیا۔ جو قرض خواہ تھا، جو بار بار مطالبہ کر رہا تھا، جس نے قاضی کے پاس میں مقدمہ دائر کیا تھا، جب اس نے دیکھا کہ بھئی یہ معاملہ ہے درود پاک کے پڑھنے کا، اور یہ آدمی اتنا مقبول ہے اللہ کے رسول کی نگاہ میں اور اللہ کی نگاہ میں کہ غیب سے اس کے لیے انتظام ہو رہا ہے، تو اس نے کہا کہ قاضی صاحب کاغذ اور قلم لائیے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ 300 دینار جو میرا اس پر قرض تھا میں اس کو معاف کر رہا ہوں، میں اس سے مطالبہ نہیں کروں گا اور میں اس سے لوں گا نہیں، میں نے اللہ کے نام پر اس کو معاف کر دیا ہے۔ تو استغفار میں اور درود شریف میں اس طرح سے برکت ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت اس طریقے سے اپنے غیبی نظام کو ظاہر فرمایا کرتے ہیں۔ بالکل مولانا صاحب، بہت ہی ایمان افروز واقعہ، اور جیسے کہ ابھی بہن نے بھی بتایا کہ ان کی والدہ کے معمولات میں ہے کہ وہ درود شریف پڑھتی ہیں۔ اب یہاں بہت ہی یعنی جو ایکسیڈنٹ ہے، جیسے انہوں نے کہا بہت بھیانک ایکسیڈنٹ ہوا، لیکن اللہ نے ان کو بال بچا لیا۔ سر پر چوٹ آئی ہے، انشاءاللہ بہت جلدی اچھی ہو جائیں گی، لیکن واقعی اللہ کے نام میں، اس کے کلام میں، درود شریف وغیرہ میں بہت برکت ہے۔ زاہد بھائی آپ سے مخاطب ہیں، فرمائیے سوال کیا ہے؟ زاہد بھائی ٹی وی کی آواز میوٹ کر دیجئے، سوال بتائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مولانا صاحب کو السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی میرا یہ سوال ہے کہ میں جی پانی پت سے بول رہا ہوں۔ جی جی سوال بتائیے بھائی۔ سوال یہ ہے جی، میں ان کو تھوڑے، ہمارے گھر میں لڑائی سی ہوتی ہے، جیسے میں اپنے باپ کو تھوڑا خرچہ پانی دیتا ہوں، تو ہماری گھر والی لڑتی ہے، جی تو اس کے بارے میں پوچھنا تھا جی کیا کرنا چاہیے؟ جی مولانا صاحب کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، لڑنا جھگڑنا تو بری بات ہے، اور ان کے اہلیہ کو کم سے کم یہ بات تو سمجھنا چاہیے کہ وہ ان کے باپ ہیں۔ اگر بیٹا اپنے باپ کو خرچہ نہیں دے گا، بیٹا اپنے باپ کی ضرورتوں کو پورا نہیں کرے گا، تو ظاہر سی بات ہے کون کرے گا؟ اور یہ تو بہت ہی شعور کی بات ہے، احساس کی بات ہے کہ بیٹا اپنے باپ کے تئیں اتنا فکر مند ہو۔ آج کے اس دور پرفتن میں اس طرح کی باتیں ہیں کہ بھئی باپ کے لوگ حال چال بھی نہیں لیتے ہیں۔ تو خیر اور خوبی اور فلاح اور بہبود یہ ہے کہ ان کی اہلیہ بھی اس کام کے اندر ممد و معاون ہوں، شریک کار ہوں،
اور حوصلہ افزائی کرے اپنے شوہر کی کہ جس طریقے سے وہ اپنے باپ کی خدمت کر رہے ہیں وہ بھی ان کو اپنا باپ سمجھ کر کے اور اپنا خسر سمجھ کر کے ان کی خدمت کرنا چاہیے اور ان کی امداد کرتے رہنا چاہیے. بالکل مولانا صاحب، یہ تو وہ بیج ہے جس سے جو درخت ہوگا اس کا پھل وہ بھی کھائیں گی. آج اگر وہ دیکھیں گی کہ ان کے شوہر اپنے والد کی خدمت کر رہے ہیں یا ان کی ضروریات کو پورا کر رہے ہیں، تو یہ ان کا اپنا بیٹا ہے، وہ بھی تو یہ چیزیں دیکھے گا اور کل کو ان کے ساتھ یہی سلوک کرے گا. کبھی موقع ملا تو ایک واقعہ ہے ضرور بیان کریں گے، لیکن اس سے پہلے علینا سے بات کر رہے ہیں. جی بتائیے علینا. ہیلو آنٹی، السلام علیکم. آنٹی آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہو اور آپ کا پروگرام بھی بہت اچھا لگتا ہے. اور آنٹی میرے ایگزام ہے 10th کلاس کے، پلیز آپ میرے لیے دعا کرنا. اور سب ناظرین سے میری یہ درخواست ہے سبھی بچوں کے لیے اور میرے لیے دعا کرے. اور جو سالہ رنکر ہے وہ بھی مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، وہ بھی میرے لیے دعا کرے پلیز. میں بہت اچھے نمبر سے پاس ہوں اور میرے بہت اچھے نمبر آئے. اور آنٹی ایک مجھے آج خواب دکھا ہے، پلیز میرا فون مت کاٹنا آنٹی. ہاں بیان کریے علینا. آنٹی مجھے خواب یہ دکھا ہے کہ جیسے میں بہت بڑے آنگن میں گھوم رہی ہوں، بہت بڑا گراؤنڈ ہے اس میں گھوم رہی ہوں، اور مجھے کہ جیسے پیڑ کے پتے جھڑتے ہیں نا تو وہ پیسے کے روپ میں دکھائی دیے ہیں. بہت سارے پیسے ہیں، بہت سارے پیسے جھڑے ہوئے ہیں اور میں پیسے چگ رہی ہوں، ان کو اٹھا رہی ہوں اور پھر میں نے پیسے سے اپنے کالے بھر لی. پھر میں کہہ رہی ہوں بس مجھے اور نہیں چاہیے، بس یہ کافی ہے. آنٹی اس خواب کی پلیز تعمیل بتا دیجیے. اور ہمارے گھر میں پیسے کی بہت زیادہ کمی ہے اور اللہ تعالیٰ گھر بنوا دے ہمارا، امی پاپا کو حج کروا دے. آنٹی میرے لیے پلیز دعا کرنا، میرا بورڈ ایگزام ہے پلیز آنٹی. ضرور. پہلے تو سالار بھائی ضرور یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے، انشاءاللہ اپنی دعاؤں میں علینا کو بھی یاد رکھیے گا اور ان تمام بچوں کو جن کے امتحانات درپیش ہیں. مولانا صاحب پھر اب آپ کی خدمت میں آ رہے ہیں کہ ان تمام بچوں کے لیے جن کے بورڈ کے ایگزامز ہیں یا کوئی بھی ایگزام ہے ان کے لیے دعائیں خیر کر دیجیے. پھر ہم خواب کی تعبیر بھی جانیں گے آپ سے. میں دعا گو ہوں اس بچی کے لیے بھی اور تمام ان بچوں کے لیے جن کے اگزام شروع ہو چکے ہیں یا شروع ہونے والے ہیں یا کسی بھی طرح کے اگزام میں وہ بیٹھنے والے ہیں، کہ اللہ رب العزت ان کے پیپر کو آسان فرمائے اور اچھے نمبرات سے ان کو کامیاب و کامران فرمائے اور ملک و ملت کی ان کو خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جہاں تک ہے مسئلہ ان کے خواب کا، تو خواب ماشاءاللہ بہتر ہے. آنگن کا کشادہ ہونا اور وسیع ہونا یہ خیر کی دلیل ہے اور خیر کی علامت ہے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے جو کچھ انعام مل رہا ہے اس انعام کو سمیٹنا یہ بھی خیر کی ایک علامت ہے، دلیل ہے. میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت جو بھی مسائل اور حالات ہیں آپ کے گھر میں، اللہ تعالیٰ ان مسائل کو، حالات کو درست فرمائے، ٹھیک فرمائے اور آپ کو وسیع اور کشادہ گھر اللہ رب العزت عطا فرمائے. کوئی ایسا عمل جس سے کہ ان کا یہ کام آسان ہو جائے مولانا صاحب، گھر میں خیر و برکت بھی ہو اور مکان بھی اپنا ان کا جو ہے بن جائے. ایک وظیفہ میں بتلایا کرتا ہوں دوران وضو پڑھنے کے لیے، اور میں آج بتلا دوں اس بات کو کہ بہت سارے وظائف جو میں بتلایا کرتا ہوں وہ میرے اپنی عملی زندگی کے اندر بھی ہے، اور بہت سارے وظائف ایسے جو مجرب بھی ہیں اور اس کے اثرات اور بہت ساری چیزیں بالکل نظروں کے سامنے بھی ہیں. تو اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی ایک ایسا وظیفہ، ایسا عمل ہے کہ انشاءاللہ دیر صحیح لیکن اس کے اثرات ضرور مرتب ہوں گے. اس کو آپ پڑھتے رہیں. مولانا صاحب یاد آتا ہے کہ مولانا صاحبان، دیگر مولانا صاحبان نے بھی اسے وضو کے دوران پڑھنے کے لیے اس کی تاکید کی ہے. اب آج آپ دیکھتے ہیں کہ گھر کا جو نظام ہے یا جو گھر جدید طرز پر تعمیر ہونے لگے ہیں، واش بیسن میں اگر وضو کر رہے ہیں ہم یا باتھ روم میں وضو کر رہے ہیں، تو اس دوران کیا یہ کلمات ادا کیے جا سکتے ہیں؟ ہاں، تو اس وقت میں اگر اس طرح سے ہے جس میں اٹیچ باتھ روم وغیرہ ہوتے ہیں، ٹوائلٹ وغیرہ ہوتے ہیں، تو وہاں پر نہ پڑھے بلکہ وضو سے فراغت کے بعد میں جب آپ باہر نکلیں تو وہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. اس کو پڑھ لیں. اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کی نگاہیں بھی کمزور ہیں تو اس وقت میں ایک مرتبہ ایسے اپنی آنکھوں کو اوپر کر لے، آسمان کی طرف دیکھے اور سورہ قدر کو ایک مرتبہ پڑھ لے. اگر ایسا کرے گا تو انشاءاللہ العزیز اس کی جو بینائی کی کمزوری ہے اللہ تعالیٰ اس میں بھی صحت دیں گے، تندرستی دیں گے اور بینائی اس کی انشاءاللہ قوی اور مضبوط ہوگی. مولانا صاحب آپ ایک بار اور بڑی مہربانی وہ دہرا دیجیے. پہلے تو اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. ہاں، یہ جو دوسرا کلمہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اس کو پڑھ لیں. اس کے بعد اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اس کو پڑھیں. اس کے بعد پھر پڑھ لیں اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی،
اس کو پڑھ لیں تو انشاءاللہ العزیز اس کے فوائد و ثمرات آپ کی زندگی میں ظاہر ہوں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر مولانا صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و برکت سے نوازے، آپ کے علم میں، عمر میں، سب میں اضافہ کرے۔ انشاءاللہ آپ سے اسی طرح ہم رہنمائی لیتے رہیں۔ تو آج چونکہ ملاقات کا وقت تقریباً ختم ہوا جاتا ہے، انشاءاللہ کل آپ سے کسی اور موضوع پر ناظرین تک اور خود اپنے آپ تک جو ہے وہ رہنمائی پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ فی الحال آج آپ کے اسٹوڈیو میں تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔